सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। तो नाज़रीन अब हम ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप अभी हालिया ही इलेक्ट हुए हैं, तो अब ऑब्वियसली उनकी आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने आता जा रहा है। दुनिया के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं जिनसे अमेरिका का गहरा ताल्लुक है, तो उस हवाले से आई थिंक प्रोग्राम का आगाज़ उसी हवाले से किया जाए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लटीनो वोटिंग कम्युनिटी को पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घेराव में ले लिया, अपने जिसको कहते हैं एक चार्म ऑफेंसिव लॉन्च किया उन्होंने इस तरह का कि लटीनो कम्युनिटी भरपूर तादाद में डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट में बाहर निकली और उन्होंने कमाला को वोट नहीं किया। 2016 में ये वो कम्युनिटी है जिसने हिलरी क्लिंटन को 31 पॉइंट्स ज़्यादा वोट्स दिए थे, परसेंटेज पॉइंट्स कंपेयर टू द रिपब्लिकन काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में इसी कम्युनिटी ने 23 परसेंटेज पॉइंट्स से ज़्यादा बाइडन को वोट किया। लेकिन 2024 में हमने देखा कि ट्रंप 10% पॉइंट से सेम कम्युनिटी को जीत गए हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़, क्योंकि लतीनो कम्युनिटी का कहना है कि ट्रंप ने उनको वो वादा, वो प्रॉमिस दिया कि वो इकॉनमी को बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं और इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन कमाला की जो एक जिसको कह सकते हैं डाइल्यूटेड और काफ़ी जो है वो लो सी कैंपेन थी ट्रंप के हवाले से, और ट्रंप की बहुत ही हाई एनर्जी कैंपेन थी जिसने काफ़ी रेजोनेट किया लटीनो कम्युनिटी के साथ। वैसे बिफोर वी प्रोसीड अहेड, डोंट यू थिंक अगर हम इन जनरल अमेरिकन इलेक्शंस को देखें, अगर जैसे लटीनो वोटर्स के हम डिसीजन को देखें, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट कि अमेरिकन इलेक्शंस इस दफ़ा मंशूर पे डिसाइड हुए हैं, ऑप्टिक्स पे हुए हैं? ऑनेस्टली कुछ क्लियरली तो समझ नहीं आता, लेकिन हमें नज़र यही आ रहा है कि जिस शख्स ने अपने आप को जेन्युइन जो है वो दिखाया और अपनी पॉलिसीज़ के साथ खड़ा रहे डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, वही शख्स जीता है। कमाला हैरिस ने बिल्कुल भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि वो लोगों के लिए लड़ रही हैं, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं। और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों का मैंडेट नहीं रिप्रेजेंट करते तो डेमोक्रेसी किसी न किसी तरह तो आपको नुकसान पहुंचाती है, और अगर नहीं पहुंचाए तो आप समझ लें आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन लटीनो वोटर्स का जो डिसीजन था दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज क्योंकि जो अभी एक हफ्ते पहले ही जो पोर्टो रिकन्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टैंड रहा था और उनकी जमात का, तो उसके बाद जो मैक्सिकन वॉल की बात करते हैं उसके बावजूद उन्होंने वोट दिया। से लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए कम्युनिटी के लोगों के लिए जो बहुत ही बेहुदा अल्फाज थे, फिर भी कम्युनिटी उनके लिए बहुत बड़ी तादाद में निकली। खैर लोगों का फैसला है। लेकिन अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन का क्या होने वाला है? हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि गज़ा के ऊपर भी बड़ा गहरा इम्पैक्ट है इस प्रेसिडेंसी का, और किस तरीके से हम जो ये तासुर लोगों में फैला हुआ है कि शायद ट्रंप एक पीस का कैंडिडेट है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में गज़ा के मामले पे इजराइल की जारियत में इजाफा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप की बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट है इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू तो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं एक तरह से। उनको तो बीबी बार उनको जो लिटरली एड्रेसेस हिम बाय हिज निकनेम। एग्जैक्टली, और इजराइल के जो जितने भी तमाम सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया है ट्रंप की विक्ट्री को। लेकिन यूक्रेन की बात करते हैं। ट्रंप का बयान था कि जब वो पावर में आएंगे 24 घंटे के अंदर वो यूक्रेन और रशिया का मामला निपटा देंगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रंप ने स्टेटमेंट इसी हवाले से दिया था, वो नाज़रीन को सुना दें? बिल्कुल, पहले वो तो नाज़रीन आइए हम सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के हवाले से ज़ेलेंस्की को अपनी मुलाकात में क्या कहा था। तो नाज़रीन आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा ज़ेलेंस्की को। अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की एक कॉल भी हुई है जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल थे। ये बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि इलॉन मस्क क्लियरली अभी से हमें नज़र आ रहे हैं कि एक टेक्निकली वाइस प्रेसिडेंट के रोल में वो हमें नज़र आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट भले जेडी वैंस हो, लेकिन तमाम फैसले जो वाइस प्रेसिडेंट करता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में भी बहुत ज़्यादा अमन दखल नज़र आना शुरू हो गया है इलॉन मस्क का। बिल्कुल सही बात है। और इस कॉल में हुआ ये कि ज़ेलेंस्की को ये बताया गया कि
ٹرمپ کی پورا ارادہ ہے کہ وہ اس وار کو جلد از جلد ختم کریں اور کوئی اس طرح کی بڑی انکریجنگ بات جو ہے وہ زیلنسکی تک نہیں پہنچائی گئی کہ ٹرمپ ان کے ساتھ دیں گے. انفیکٹ یہاں ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایلون مسک کا ایک بہت گہرا رول رہا ہے یوکرین والی وار میں. اسٹار لنک سیٹلائٹ جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ یوکرینین سولجرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو زیلنسکی کی اس کال میں ایلون مسک نے اپنے وعدے کو دہرایا اور ریپیٹ کیا کہ وہ اپنا سپورٹ جو ہے وہ اس مد میں پرووائڈ کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے ایلون مسک نے زیلنسکی کے خلاف بھی بہت گہرا بیان دیا تھا. بالکل, اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ہم نے ویڈیو میں بتایا انہوں نے تو اس وقت جب امریکن جو بیسکلی اسٹیٹ ہے وہ $60 بلین انہوں نے یوکرین کو دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو منہ پہ بولا کہ جی میرے پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس کو جنگ کو آ کے ختم کریں گے, اور یہ سر رشیا کا قصور نہیں, بٹ اٹ ٹیکس ٹو فار اے ٹینگو. تو ایسے مومنٹ پہ یہ کہنا بہت بڑی بات ہے. اچھا ویسے اٹ از ویری انٹرسٹنگ, اب یہ سمجھ آنا شروع ہوگا کہ ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں اتنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو انویسٹ کیے ہیں, تو وہ کوئی مدر ٹیریسا کے کوئی انفیکٹ مارکیٹس بتاتی ہیں کہ جس دن ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں ایلون مسک کی $64 بلین سے نیٹ ورتھ ریز ہوئی ہے. وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اب آگے میرے خیال میں آگے بھی وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ڈیفینیٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ موئز, کیونکہ یہ ہمیں اس بات سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کال تھی. زیلنسکی کے ساتھ ان کی یہ کال ہونا یہ اس بات کا تعین کرنے والی تھی کہ لوگوں کو کس قسم کا امپریشن رکھنا چاہیے یوکرین اور رشیا کی وار کے حوالے سے. تو لوگوں کو یہی میسج جاتا ہے کہ ایلون مسک بڑے ضروری انسان بن گئے, بہت اہم انسان بن گئے ہیں, اسپیشلی وین اٹس ریلیٹڈ ٹو دس وار. اب بات کریں گے رشیا کے بارے میں. رشیا کے حوالے سے بھی جو ہے واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شائع کی اور پھر اسی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کی تردید بھی ایشو کر دی کہ پوٹن کو کال کی ہے ٹرمپ نے, اور کال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کیپیبلٹیز بہت بڑی اور سیریس ہیں, آپ انہیں کمزور نہ سمجھیں اور وار کو ہم روکنا چاہتے ہیں. بالکل ہی کچھ گھنٹوں بعد اس اسٹیٹمنٹ کی تردید آ گئی, اور جو کریملن کے اسپوکس پرسن ہے ڈمیٹری پیسکوو, انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی فکشنل بات ہے, ایسی کوئی کال نہیں ہوئی پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان, نہ تو ٹرمپ کی کیمپین کی طرف سے اس پر کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور واشنگٹن رائٹر سمیت تمام بڑے انٹرنیشنل اداروں نے یہ خبر اب واپس لے لی ہے کہ ایسی کوئی کال نہیں ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کا جن کا بہت گہرا تعلق ہے واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور یوکرین کے معاملے میں بھی وہ بڑے ڈیپلی انٹرسٹڈ ہے. دے سیم ٹو بی اے لٹل انسیٹلڈ ود ڈونلڈ ٹرمپ ایکٹنگ ہز, کیونکہ دیکھا جائے جو ابھی تک اعلانات آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, مطلب یوکرین کا تعین آپ اسی طرح کر لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیو کونس کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں نہیں رکھیں گے, چاہے وہ مائک پومپیو ہوں, نکی ہیلی ہوں. اس سے زیادہ بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین کے معاملے پہ کیا پالیسی ہوگی؟ ایگزیکٹلی, اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی سے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ میں باتیں ڈال کے شائع بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے ادارے جنہوں نے اپنی بائسنس کی وجہ سے کمالا کو انڈورس کرنے سے منع کر دیا تھا, تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو انڈورسمنٹ ریفیوز کرنے کی بھی وجہ تھی وہ ایک بائس کی بنیاد پر ہی تھی, جو اس ایکشن سے بھی ظاہر ہوتی ہے. یہاں مزید بتانا چاہیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے بڑی جو ہے وہ سیریس اور اسٹرکٹ لینگویج کا اختیار کیا ہے پوٹن سے بات کرنے کے لیے, لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن نے ٹرمپ کو کنگریچولیٹ بھی کیا تھا جیت پہ, اور ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ پر ٹرمپ کو باضابطہ کال کر کے اور ان کی بڑی ہمت افزائی. بالکل, اینڈ ٹرمپ ہیز بین آن دا ریکارڈ کہ وہ جو ہم نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آج چلا ہے کہ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے پریزیڈنٹ پوٹن سے, تو یہ جو واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے وہ حقیقت سے کافی دور لگتا ہے, بہت بہت دور ہے. اور ٹرمپ نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ یو ایس کے جو نیٹو ایلائز ہیں, تمام وہ ایلائز جو اپنے نیٹو کے ڈیوز نہیں پے کر رہے ہیں ٹائم پر, اسپیشلی یورپین کنٹریز, ان کو جو ہے ریپریمانڈ کیا جائے گا, ان کی یا تو ممبرشپ کینسل کر دی جائے گی یا ان کو کسی نہ کسی قسم کے کانسیکوینسز. آپ نے وہ جے ڈی وینس کا بھی اسٹیٹمنٹ اگر آپ کی نظر سے گزرا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ ایلون مسک کو ان کے معاملات میں ڈسٹرب کرتی ہیں تو ہم نیٹو کے حوالے سے کوئی فیصلہ اور لے سکتے ہیں. سو دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن Donald Trump was already very hostile towards NATO in his first tenure. اب جب انہوں نے نیو کونس کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں نہیں رکھا اور یوکرین کے معاملے پہ وہ نیٹو کی جو کنٹریز ہیں ان سے ایک الگ رائے رکھتے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ یہ نیٹو کے حوالے سے تعلقات میں اور دوریاں پیدا ہوں گی. بالکل, اور پوٹن تو بڑا اوپنلی کہا ہے کہ ٹرمپ جب بھی ہمیں کال کریں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے, ہم ان کے ساتھ ایک رابطہ, ایک ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ
پوٹن کے ساتھ مل کر اس جنگ کا خاتمہ کریں تو یہ امریکن لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ ان کا جو لاکھوں کروڑوں ٹیکس پیئر روپیہ جاتا ہے یوکرین کو ہر مہینے، ہر کوارٹرلی، ہر بائی اینولی، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈینٹ مارتا ہے امریکن اکانومی میں، جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ لٹینوز انکلوڈیڈ انہوں نے نکل کے ٹرمپ کو ووٹ کیا۔ جو ایلون مسک کا رول ہے ٹرمپ کی کیمپین اور دین ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں جو ان کا رول ہونے والا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی شیپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دا فیکٹ کہ وہ اس کال میں بھی موجود تھے، دا فیکٹ کہ وہ آئے دن ٹویٹس کر رہے ہیں ٹرمپ کی کیمپین اسٹریٹجی کے حوالے سے، ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے، تو لگتا یہی ہے کہ ایلون مسک کافی حد تک جو ہے وہ بٹ دین واٹ ڈز دس سے اباؤٹ جو ایک امریکن ایک امپریشن ہے اباؤٹ ٹرانسپیرنسی، اور آئی تھنک دس ڈزنٹ ایلون مسک کا ایڈمنسٹریٹو معاملات میں امن دخل اور ٹرانسپیرنسی، دیز تھنگس کین ناٹ گو ٹوگیدر۔ ہاں، ایک طرف وہ $100 ملین جو ہے وہ رشیا سے لینے کے لیے یوٹیوبرز کو سینکشن بھی کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ایلون مسک ہیں وہ سالانہ مطلب آئی تھنک منتھلی وہ $1 ملین دینے کے لیے تیار تھے تاکہ ووٹرز کو کنونس کیا جا سکے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کریں۔ تو جب ہم یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ امریکن ڈیموکریسی جو ہے خطرے میں ہے۔ ہم نے کل بھی ناظرین کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جنگ ختم کر دیں گے، یہ نہیں بتایا کیسے ختم کریں گے، تو کہیں اس سے رشیا کو فری پاس نہ مل جائے یوکرین میں ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس کو اور ایگریویٹ کرنے کے لیے۔ بالکل، اور رشیا کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ چکے ہیں آلریڈی کہ زیلنسکی اور یوکرین اگر یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی افواج کو جو ہے وہ اور زیادہ بارڈر کے قریب لائے تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اپنی اس کال میں زیلنسکی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن سے جو یہ بڑی بڑی ایڈ کے پیکیجز آ رہے ہیں یوکرین کی طرف، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور کنڈیم کیا ہے۔ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ یوکرین کو بہت زیادہ ہیوی ملٹری اسسٹنس اور باقی بھی ایڈ دی جا رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اسٹیٹمنٹ اسی بات کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید یہ ایڈ روک لی جائے گی۔ تو ڈیفینیٹلی دا بال از ان زیلنسکیز کورٹ۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں کہ ان کی یوکرینین افواج جو ہے وہ مرتے رہیں بارڈرز پہ تو وہ یہ وار کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور وار اگر کنٹینیو ہوتی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وار کو نہ فنڈ کرے گی نہ سپورٹ کرے گی۔ بالکل ناظرین، انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ، جیسے جیسے وقت آگے جائے گا تو ہم آپ کو اس حوالے سے مزید بھی آگاہ کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آ کے مزید خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا کیا امپیکٹ ہوگا غزہ میں کل، اور آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یوکرین اور رشیا کے اوپر آج۔ تو اب ہم بات کریں گے COP29 کے بارے میں، اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کو سناتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پیرس کلائمیٹ معاہدے کے مقدمے شدید خطرے میں ہیں، اور 2024 نئے ٹیمپریچرز ریکارڈ کر رہا ہے اور توڑ بھی رہا ہے، اور یہ انتباہ COP29 کے باکو میں شروع ہونے والی کانفرنس کے موقع پر دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 2015 سے 2024 تک کی دہائی تاریخ کی سب سے گرم دہائی ہوگی۔ WMO کی چیف سیلیسٹ ساولو ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دنیا کے لیے ایک اور SOS ہے یہ۔ بالکل اریبہ، بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح نومبر 2024 ول بی اے ویری ہاٹ ٹائم، تو اگر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ اگر پریسیڈنگ ایئرس کے مقابلے میں نومبر کا یہ والا فیز دیکھیں تو بڑی گرمی ہے، مطلب سردی شروع ہی نہیں ہو رہی ہے، اٹس لائک پراپر سمرز دیٹ وی آر گوئنگ تھرو، اور جو اٹس جسٹ کریزی، مطلب یہ کہ اگر آپ پنجاب بھی چلے جائیں تو وہاں بھی ٹیمپریچرز ہے وارم 25-26 ڈگریز ہے نارملی، یس اسموگز آن دا رائز، پنجاب از لٹرلی لائک اے لٹرل گیس چیمبر رائٹ ناؤ۔ تو اس سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی تیزی میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جو یہ ہیٹ اتنی زیادہ اس کی وجہ گلیشیئرز کو جو ہے پگھلا رہا ہے، اور سمندری سطح بھی بڑھ رہی ہے، اور ناظرین پوری دنیا میں جو شدید موسمی تبدیلیاں برپا ہو رہی ہیں جو کہ معیشتوں اور کمیونٹیز کو تباہ کر رہی ہیں۔ پیرس معاہدے کے تحت تقریباً ہر ملک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گلوبل وارمنگ کو پری انڈسٹریل لیول سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھنے کی کوشش کرے گا، تاہم اور ترجیحی طور پر 1.5 ڈگری سے نیچے، لیکن یورپی یونین کے کلائمیٹ مانیٹرز کا کہنا ہے کہ 2024 میں یہ حد پہلے ہی پار ہو جائے گی۔
اس صورتحال کے لیے امیر ممالک براہ راست ذمہ دار ہیں. انہوں نے صنعتی انقلاب سے لے کر آج تک اپنی فیکٹریوں اور گاڑیوں سے کاربن ایمیشنز کو بے دریغ جاری رکھا ہوا ہے. گرین ہاؤس گیسز کی مقدار فضا میں بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ایمیشنز کو روک دیا جائے مکمل طور پر، پھر بھی ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا. سمندروں کی حرارت بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور WMO کی سربراہ کا کہنا ہے کہ حرارت میں ہر چھوٹا سا اضافہ موسمی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. ناظرین، اس سال ہر بر اعظم میں ریکارڈ بارشیں اور سیلاب دیکھنے کو ملے. اسپین میں غیر معمولی بارشوں نے دکھا دیا کہ گرم فضا کتنا پانی اپنے اندر سمو سکتی ہیں، اور جس طرح اسپین میں جو تباہی مچی، آپ کو بتائیں کہ جب اسپینش پرائم منسٹر اسپین کے بادشاہ کے ساتھ دورے پہ گئے جو فلڈ ایریاز تھے، وہاں کافی احتجاج کا سامنا ہوا کیونکہ تباہی کے جو بیسکلی میگنینمٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور ناظرین، یہ سب کچھ ہماری نئی حقیقت اور مستقبل میں اس سے کئی زیادہ بدتر ہونے کا خدشہ ہے. دنیا کے بڑے صنعتی ممالک اور آئل پروڈیوسنگ کمپنیز اب بھی اپنے مفادات کو ماحولیات سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں، جس کی قیمت پوری انسانیت کو دینی پڑے گی. اور اگر آپ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ فریکنگ کو بڑھائیں گے اور جو آئل ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں گے. دس از اے ویری ویری بگ کنسرن فار دی انٹائر ورلڈ. اور UN کا سالانہ کلائمیٹ سمٹ بھی پیر کو شروع ہو گیا ہے، لیکن کئی اہم لیڈرز اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. باکو میں ہونے والے سمٹ میں ڈیولپنگ ممالک کے لیے کلائمیٹ فائنانس پر بات ہوئی ہے اور موجودہ $100 بلین کے ٹارگٹ کو بڑھا کر $1 ٹریلین سالانہ کرنے کا پلان ہوا ہے. UN کلائمیٹ چیف سائمن اسٹیل نے کہا ہے کہ کلائمیٹ فائنانس کو چیریٹی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہر ملک کے مفاد میں ہے، خاص طور پر امیر ممالک کے. لیکن ناظرین، یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے سامنے کئی مسائل ہیں. یوکرین اور غزہ میں جنگ، چاہے معاشی مسائل کی بات ہو، اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ صدارت. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اس کی وجہ کہنے کی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کلائمیٹ چینج کو ایک جھوٹ قرار دیتے ہیں، اور یہ ناظرین دنیا کے سب سے بڑی اکانومی کا لیڈر کلائمیٹ چینج کو نظر انداز کر رہا ہے. اس سال دنیا کی تاریخ کا سب سے گرم سال ثابت ہونے جا رہا ہے، اور آئی ایم شور کہ آپ ہر سال یہی سنتے ہوں گے. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب مل کر یہ کوشش نہ کریں. امیر اور غریب ممالک دونوں کو شدید موسمی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. افریقہ، اسپین اور امریکہ میں سیلاب، جنوبی امریکہ، میکسیکو اور امریکی مغربی حصوں میں خشک سالی. لیکن ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک بھی کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ناظرین، بالکل آپ نے ریبا بالکل صحیح کہا کہ یہ بہت ٹرمپ کی پریزیڈنسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اٹس اے بگ مطلب آئی تھنک اٹس بیڈ نیوز ٹو بی ویری آنیسٹ اگر اس کو ہم سمرائز کریں. ناظرین، اب ہم نے باکو کی بات کی تو جو اس سمٹ کا میزبان ملک آذربائیجان ہے وہ خود تیل اور گیس پر منحصر ہے. ان کی معیشت کا 35% حصہ 2023 میں تیل اور گیس سے جو ہے آیا، جو کہ 2021 میں 50% تھا. آذربائیجانی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ 2028 تک 22% تک کم ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی وہ یورپ کو گیس کی سپلائی بڑھا رہے ہیں. پچھلے سال 11.8 بلین کیوبک میٹر گیس یورپ کو دی گئی اور اس سال یہ 12 بلین سے زائد ہو جائے گی. چین نے سمٹ میں ٹریڈ پر بات کی اور تجویز پیش کی ہے. برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کر چین نے یورپین یونین کے کاربن بارڈر ٹیکس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس پر ٹرمپ کی دھمکی نے مزید پریشانی پیدا کر دی ہے، جو تمام غیر ملکی سامان پر 20% اور چینی سامان پر 60% ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. یہ ایک خطرناک پالیسی ہے جو عالمی معیشت کو تباہ بھی کر سکتی ہے. ناظرین، چھوٹے جزیروں کے اتحاد کے فائنانس نیگوشیٹر مائیکل رابرٹسن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر اس بار زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ممالک رائٹ ونگ پالیسیز کی طرف جھک رہے ہیں. انہوں نے ڈیولپ ممالک کو خبردار کیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پالیسیز درست نہ کی تو ہم سب آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے. ناظرین، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور دس از اے بگ ڈینجر فار دی انٹائر ورلڈ جس کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل، اور اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس COP29 کے بارے میں ایک بہت بڑا انکشاف بھی سامنے آیا ہے. آذربائیجان میں ہونے والی اس کانفرنس کے چیف ایگزیکٹو نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے فاسل فیول ڈیلز کے لیے میٹنگز کا اہتمام کیا ہے. BBC کی تحقیق کے مطابق النور سلطانوف نے ایک خفیہ میٹنگ میں ریاستی تیل اور گیس کمپنی میں سرمایہ کاری کے موقع پر بات چیت کی ہے. یہ کانفرنس ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال تیل اور گیس کی ڈیلز کے لیے کیا جا رہا ہے. ناظرین، سلطانوف نے کہا کہ ان کے پاس بہت سی گیس فیلڈز ہیں جنہیں ڈیولپ کرنا ہے. یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ وہ کلائمیٹ کانفرنس کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ڈپٹی انرجی منسٹر بھی ہیں.
आज़रबाईजान की मईशत का तकरीबन 50% तेल और गैस पर मुनहसर है, जबकि उसकी 90% बरामदात भी एनर्जी पे बेसिकली डिपेंडेंट है। और नाज़रीन, ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया है जब गुज़िश्ता साल भी UAE पर COP28 की मेज़बानी का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुझे तो हमारी किस्मत है कि जब भी हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करते हैं या लेते हैं, इसकी मेज़बानी इन मुल्कों को दी जाती है जो ख़ुद इस मसले का सबसे बड़ा सबब हैं। सुल्तानोव ने मीटिंग में कहा कि वो एशिया में तेल और गैस की तजारत कर रहे हैं और मज़ीद जॉइंट वेंचर्स कायम करना चाहते हैं। ये बात भी हैरान कुन है क्योंकि उन्होंने कुदरती गैस को एक ट्रांसनेशनल फ्यूल कहा है और ये दावा किया है कि शायद हमेशा तेल और गैस की पैदावार जारी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की COP प्रोसेस की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने के लिए होती है, न कि उसकी फ़रोख्त बढ़ाने के लिए। क्रिस्टियाना फ्लेग्रोस, जिन्होंने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की निगरानी की थी, उन्होंने इस अमल को COP प्रोसेस की बेसिकली खिलाफ वर्जी कहा। और नाज़रीन, ये भी सामने आया है कि COP29 टीम ने एक फ़र्जी कंपनी के साथ $6 लाख की डील या स्पॉन्सरशिप डील पर बात की, जिसके बदले में उन्हें समिट में मुकम्मल रसाई दी जानी थी। ये अंडर द टेबल सारे मामलात हो रहे हैं ग्लोबल चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो तमाम ममालिक को जो है वो अफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से ही हम ये क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं इस वक्त। जो पाकिस्तान के अपने एमिशंस हैं, जो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अपने एमिशंस हैं, वो बेयरली नेग्लिजिबल हैं US और UK और यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने। तो हमें तो ये COP29, 30 ये सब एक स्कैम ही नज़र आ रहा है। मतलब पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ बाय क्लाइमेट चेंज, अनफॉर्चुनेटली, डिस्पाइट हमारा रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली ज़्यादा जिम्मेदार हैं। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली क्या ही कहा जा सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।